अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के इलाके मलीर में एक ऐसी कार्रवाई के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ की गई है। और कराची का इलाका है भैंस कॉलोनी, जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई बड़ी तादाद में चीनी की बोरियाँ जो हैं वो बरामद करा ली गई हैं। DC मलीर की निगरानी में ये तमाम तर कार्रवाई अंजाम दी गई है। और जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और हम देख रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ये बढ़ जाती हैं, तो क्या ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है या वाकई इस वक्त हम देखते हैं कि इंतजामिया ने हाथ में डंडा उठा लिया है और हर तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने को अब तैयार नजर आती है। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कराची ट्रांसपोर्ट के इशू के हवाले से। आज सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें तमाम कारोबारी तबके ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और जो सरबराहान हैं इस कारोबारी अफराद के जो नुमाया लीडर्स हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। और इस इजलास का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से खास करके इस वक्त सिंध हुकूमत को इशूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिन मसाइल का सामना है उसको हल करने के लिए ये कारोबारी बिरादरी किस हद तक सपोर्ट करती नजर आ सकेगी सिंध हुकूमत की और किस तरह से मुआवनत का किरदार अदा कर सकेगी, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो तीसरा और सबसे अहम मौजू है वो कानून के रखवालों के हवाले से है कि एक तरफ तो ये देखा जाता है कि जो पुलिस अहलकार हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस अवाम की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत पर मामूर है, लेकिन कुछ ऐसे ही वाकयात मंजर आम पर आए हैं कि जिसमें यही इदारे और यही पुलिस अहलकार जो अवाम की सिक्योरिटी के लिए है, जो अवाम के मुहाफिज हैं, वो अवाम के लुटेरे बन जाते हैं और उनके घरों से उनको उठाकर ले जाते हैं और बाकायदा तौर पर उनको रिहा करने के लिए तावान भी तलब किया जाता है। ऐसा ही एक केस आज हमारे पास इस प्रोग्राम में मौजूद है और ये क्या केस है ये आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक कार्रवाई के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ की गई है और इस कार्रवाई के सिलसिले में क्या अब तक स्टेप्स लिए जा सके हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए होंगे और क्या मजीद एक्शंस हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर DC मलीर हैं सलीमुल्लाह ओढो। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों का अब हम देख रहे हैं कि तसलसल बढ़ रहा है और जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो इस सीज़न में खास करके ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ होती नजर आती हैं। तो इस कार्रवाई के हवाले से क्या ये हम समझ सकते हैं कि महज रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में एक कड़ी है इस ऑपरेशन की, या फिर ये कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी और सारी रहेंगी रमज़ान के बाद भी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया और मैं साथ साथ अर्ज करता चलूँगा कि हुकूमत सिंध की पहले दिन से ये पॉलिसी है, हमारे वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी सिंध और हमारे कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब के डायरेक्शन हैं तमाम ऑफिसर्स को, और वो खुद क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये डेली बेसिस पे हमारी कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स जो हैं वो कमिश्नर साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला सिंध की तरफ जाती हैं। तो वो हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं सारी कराची की इंतजामिया को कि ख़ास तौर पे होर्डिंग और जो प्राइस हाइक है, जो ज़्यादा वसूल करते हैं दुकानदार, ठेले वाले, गोश्त वाले, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। तो ये कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे हमें इतला मिली कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। जैसे आपने बताया कि कराची का एक इलाका है कैटल कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, उसकी स्ट्रीट नंबर 4 में एक गोडाउन था जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर हुई कमिश्नर साहब के साथ। FBI वाले भी हमारे साथ थे, दूसरे भी वफाकी इदारों के लोग हमारे साथ थे। हमने जाके कार्रवाई उधर की तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस SSP काशिफ अब्बासी साहब की भी टीम हमारे साथ थी उनकी। तो उधर जाके हमें पता चला कि इधर चीनी पड़ी हुई है। जब हमने उसका सील लॉक वगैरह तोड़ा और अंदर हम दाखिल हुए तो वाकई उधर 11,712 बैग्स जो थी चीनी की वो रखी हुई थी। जी बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब जो हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं और जिस तरह आपने भी कहा कि चीफ इस वक्त जो कमिश्नर कराची हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भरपूर इस तरह के जो है वो पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं और बयानात सामने आते हैं कि कार्रवाइयाँ की जाएँ, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ या ये तसलसल कंटिन्यू नहीं रह पाता, इसका क्या रीज़न है? नहीं, कार्रवाइयाँ डेली बेसिस पे होती हैं। अभी देखें, मैंने इधर ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट मुझे 2.5 मंथ हो चुके हैं। तो हर हफ्ते में हमारे कमिश्नर कराची जो हसन नकवी साहब हैं वो मीटिंग करते हैं सारे ऑफिसर्स की। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को भी जूम मीटिंग में लिया जाता है और सब DCs को ये हमें प्रोग्रेस देनी होती है हर हफ्ते में कि हमने कौन सी मार्केट में कितना टाइम रहे। हमारा हर अफसर का टाइम मुकर्रर है
کہ آپ ادھر جائیں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری ویجیٹیبل مارکیٹ ہے اس میں کمشنر کراچی کی طرف سے ہر روز ایک اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں وہاں وہ آکشن کو چیک کرتے ہیں کہ پراپر آکشن ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مڈل مین ہے وہ بینیفٹ لیتا ہے نا, ریٹیل اور جو ہول سیل کی پرائسز میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ مڈل مین کی وجہ سے آتا ہے, ایجنٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو ہماری انتظامیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں تاکہ صحیح ریٹس پہ لوگوں کو چیزیں ملیں. تو ہم مسلسل یہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں اور ہم جو فائن اور پینلٹی اور اریسٹ کرتے ہیں اس کی بھی پوری رپورٹ جو ہے گزشتہ 6 مہینوں کی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی مل سکتی ہے. تو اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی کی انتظامیہ پہلے دن سے متحرک ہے کہ یہ ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کریں. اور یہ رمضان کا آپ کو پتا ہے کہ بابرکت مہینہ ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ رمضان المبارک کا فائدہ لیتے ہوئے ان چیزوں کو زیادہ دام میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے خلاف ڈیفینیٹلی ہماری رمضان میں کارروائیاں تیز ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا, اب جو اس کارروائیوں کے نتیجے میں گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا قانونی لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ایکشنز ہوتے ہیں اور کیا انہیں کوئی سخت سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں؟ جی, ہمارا جو ایکٹ ہے پرافیٹیئرنگ اینڈ ایڈلٹریشن اور ہورڈنگ ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہم پکڑتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اور کورٹس میں ان کے خلاف کیسز چلتے ہیں اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں. صحیح. اور عوام کس طرح سے دیکھتے ہیں جب اس طرح کی کارروائیاں سامنے آتی ہیں؟ اتنے بڑے پیمانے پر یہ اس طرح کا ہم اس کو کریک ڈاؤن ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا جاتا ہے, تو کیا عوام کے اوپر ان کارروائیوں کا کوئی براہ راست اثر پڑتا ہے کہ جو چیزیں ضبط کی جاتی ہیں جو اس طرح سے یہ سمجھا جا سکے کہ جی ان کو آپ نے ڈمپ کیا ہوا ہے اور عوام کو اس کی قلت کا سامنا ہے, تو کوئی براہ راست اس کا فائدہ بھی ہے عوام کو؟ جی بالکل, یہ کارروائیاں ہمارے پورے کراچی کے 7 اضلاع میں ہوتی رہتی ہیں. کچھ دن پہلے آپ ہی کے چینلز پہ یہ خبر آئی تھی, سب نے سنا ہوگا کہ ڈی سی کورنگی نے بھی یہ کارروائی کی تھی, ڈی سی کے اماڑی میں نے یہ کارروائی کی تھی اور مختلف جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے وہ یہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. اس کے بدلے میں آج کی میں اگر اپنے ڈسٹرکٹ کی آپ کو بات بتاؤں, جو ہم نے شوگر ریکور کی ہے اس کی مالیت 8 کروڑ 20 لاکھ کی ہے. اچھا. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے سرکار کے مقرر شدہ ریٹس ہیں نوٹیفائڈ کمشنر کراچی کی طرف سے, ہم اس شوگر کو ان ریٹس کے مطابق لوگوں کو آکشن کروائیں اور سیل کروائیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتا دیجئے کہ اس وقت مہنگائی کا جو ایک طوفان ہمیں نظر آتا ہے اس سلسلے میں کمشنرز کی جانب سے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ احکامات ہیں آپ لوگوں کو حکام بالا کی جانب سے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, پرائس لسٹ جو باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیادوں پر جاری کی جاتی ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. کتنا ممکن ہو سکے گا روزانہ کی بنیادوں پر, کیونکہ جو ہم جس طرح سے ماہ مبارک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ذخیرہ اندوز ہوں یا گراں فروش ہوں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور منمانی قیمتوں پہ چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے چینل کے تھرو سارے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر ایک جو چیز ہے, خاص طور پہ یہ جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں استعمال کی, ان کے ریٹس مقرر ہیں. سب سے پہلے جا کے آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو گورنمنٹ کی لسٹ ہے وہ کدھر ہے. اگر وہ لسٹ کے مطابق وہ ریٹس جو ہے وہ نہیں دیتا تو آپ ان سے پوچھیں, آپ ان کی کمپلینٹ کریں. ہم ایکسیسیبل ہے, تقریباً ہمارے آفیسرز بھی ہوتے ہیں, ہمارے نمبرز بھی ہوتے ہیں, واٹس ایپ نمبرز ہوتے ہیں, تو اس پہ ان کی کمپلینٹ کریں. سب سے پہلے آپ ان سے یہ لسٹ مانگیں کہ بھائی جو مقررہ گورنمنٹ کے ریٹس ہیں آپ وہ ہمیں لسٹ دکھائیں کہ اس کے مطابق آپ سیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو وائلیشن کرنے کا موقع کم ملے گا. اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو اس کے خلاف ہمیں کمپلینٹ دے. ہم بازاروں میں جب جاتے ہیں, ڈی سیز ہمارے جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ایس سیز اور مختار کار ہمارے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے جو لوگ ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پیاز جو لیے کتنے میں کلو لیے, تو ہمارے پاس لسٹیں ہوتے ہیں, پھر وہ اس میں دیکھتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ لسٹ ڈسپلے کریں. آپ بجا فرماتی ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے, ہم ادھر ہوتے ہیں تو وہ کوئی وائلیشن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. آفیسر کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی وائلیشن کرے یا کوئی زیادہ پیسے چارجز کرے, تو کنزیومر پہ بھی یہ فرض ہے کہ ان سے لسٹ مانگے. اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی کمپلینٹ دیں, تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. صحیح ہے. اچھا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, تو کیا آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی کچھ بڑی کارروائیاں انٹیلیجنس بنیادوں پر متوقع ہیں کہ اس طرح سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یا منافع خوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کچھ کریک ڈاؤنز نظر آ سکتے ہیں؟ جی, حکومت سندھ کا پہلے دن سے یہ ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اگر کوئی بھی اس قسم کی ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کریں, اور جو بندے یہ کرتے ہیں
ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں. تو ہماری پوری انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہے اس بات پہ, اور جو بھی انفارمیشن اس ٹائپ کی آتی ہے ہم سے شیئر کی جائے تو ضرور ان کے خلاف پولیس ڈپارٹمنٹ ہم مل کے کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم اللہ اوڈو, ڈی سی ملیر, اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے آج ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کی جانے والی ایک بڑی کارروائی کے حوالے سے. کراچی کا علاقہ ہے کیٹل کالونی, بھینس کالونی بھی جس کو کہا جاتا ہے, جہاں بڑے پیمانے پر چینی کی ایک مقدار جو ہے وہ ذخیرہ کی گئی تھی اور انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے. ڈی سی ملیر کی نگرانی میں یہ چھاپہ مارا گیا ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یہ چینی کی بوریاں برآمد کی گئی ہیں, جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو رمضان المبارک کی آمد ہے اس مہینے کے دوران کس طرح سے بازار میں چیزوں کی قلت پیدا کر کے اور پھر زائد قیمت پر وہ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں, جس سے عوام کو جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کچھ بات چیت کی ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے کراچی میں ہونے والی ایک بڑی کارروائی کی, اور اب کچھ ذکر کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی سربراہی میں کاروباری برادری کے اس اجلاس کی, جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کراچی اور بالخصوص سندھ کو ٹرانسپورٹ کی مد میں جن ایشوز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے سلوشن کے لیے سندھ کی کاروباری برادری کس حد تک سندھ حکومت کے شانہ بشانہ ہے اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو حل کرنے میں معاونت کس حد تک ادا کر سکتی ہے, اس پر کچھ بات چیت ہوئی ہے. اسی پر کچھ گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ترجمان ہیں سندھ حکومت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلند خان جنیجو. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے. آپ سے جاننا ہم یہی چاہیں گے کہ کراچی میں بہت سے مسائل ہیں جس کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کوشاں ہے اور کوشش یہی ہے کہ عوام کو کم سے کم سفر کرنا پڑے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائل کم ہونے کے بجائے ایز اٹ از موجود رہتے ہیں اور شہری جو ہیں وہ پریشانیاں فیس کر رہے ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں ایک اجلاس ہوا کاروباری افراد کے لیے کے ساتھ جو اجلاس ہوا جس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کی گئی ٹرانسپورٹیشن کی مد میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فروٹفل ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو اجلاس ہوتے ہیں, اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہوتے ہیں؟ السلام علیکم جی, بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے شو پہ لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کا موقف پیش کرنے کے لیے موقع دیا. جی, سب سے پہلے تو آج جو بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, جو چیئر ہمارے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے کی, جن کے ساتھ مرزا وہاب صاحب بھی تھے, وہ آن دا ڈائریکشنز آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سندھ ہوئی ہے. اصلی میں یہ وہی کنٹینیوشن ہے اور اسی پرومس کی کنٹینیوشن ہے جو بلاول صاحب نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بزنس تاجر کمیونٹی کے ساتھ دو مہینہ پہلے, کچھ ٹائم پہلے ہی کیا تھا. جی, اس میٹنگ کے دوران یا اس وقت کے دوران جو ہے بلاول صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کی تھی, اور وہ یہی بات کی تھی کہ ہم تاجر برادری کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے ہر جو ان کے لیے آسانی ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی حساب سے جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ذکر وہاں پر ہوا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جس نے پوری دنیا میں ریپوٹیشن, کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن کمائی ہے. دا اکانومسٹ نے جو ایک بہت ہی ریپوٹیبل ادارہ ہے, اس نے جو ہے اس کو رینک 6 کیا ان دا ورلڈ فار بزنس ایز. تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے, وہ کتنا اچھی سہولت فراہم کر رہا ہے. اور اس کے ایگزامپلز بھی ہمارے پاس, وہ ایگزامپلز آپ کے شارع بھٹو میں نظر آ رہے ہیں, وہ آپ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ان ٹرمز آف پیپلز بس سروس جو ہمارے پاس چل رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی ای وی بسز بھی اسی منصوبے کے تحت آئی تھیں, اور ایسے ہی ای وی ٹیکسیز کا بھی ابھی انکارپوریشن انکارپوریٹ کرنے کی بالکل باتیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ شرجیل انعام میمن صاحب جو بہت ساری میٹنگز بھی کر رہے ہیں اس لحاظ سے. اور ظاہر سی بات ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ایک بڑا, اور کراچی سینٹرک ٹرانسپورٹ سینٹر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میس ٹرانزٹ کو سندھ گورنمنٹ نے بہت امپورٹنس دی بھی ہے, اور ابھی آپ کو اس چیز کے کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں ان ٹرمز آف
कराची में जो माजी में नहीं थी जी। और इंशाल्लाह आगे जाके और ज्यादा बेहतरी आएगी, जिसमें ग्रीन लाइन BRT है, रेड लाइन BRT है, आपकी ऑरेंज लाइन है। तो ये सारी जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट में, ये सारी बेनिफिट करेंगी। और ये रोड नेटवर्क की भी बात है जी। रोड नेटवर्क भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सिंध गवर्नमेंट उसमें भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड दैट उसमें हमारा प्राइम एग्जांपल चाह रहा है भुट्टो है। सही। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की मद में हमने कुछ गुफ्तगू की और आपने भी कुछ बात की, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसमें हम किस तरह से देखते हैं कि हुकूमत के साथ साथ कारोबारी बिरादरी जो है उसकी काविशें, कुछ हमें उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं या वो कुछ मौसर साबित हो रही है या मजीद उसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो किस तरह से जो कराची के कारोबारी अफराद हैं या बिरादरी है वो इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा मसला तो मौजूद है और लिंक भी है हैवी व्हीकल्स की। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास दरामदात बरामदात के मसाइल हैं, सामान की तरसील है, नकलो हमल है, वो ये तमाम तर कारोबार से ही जुड़ी हुई है। तो कारोबारी तबका इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कितनी मुआवनत कर रहा है इस वक्त सिंध हुकूमत की? देखिए, आज जो मुलाकात हुई है हमारे ताजिर बरादरी के साथ, वो उसी बुनियाद पे हुई है कि हम उनसे उनकी सजेशंस भी लेना चाहते हैं, हम उनसे उनका जो राय, उनकी जो राय है वो भी लेना चाहते हैं, और उस हिसाब से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जिसमें ताजिर बरादरी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोऑर्डिनेशन हो, उस हिसाब से उनके मसले हल करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ताजिर ही अपने मसले को सबसे बेहतर समझ सकता है, और वो जब अपने मसले मसाइल जो है वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से पेश करेंगे तो उसी हिसाब से उस मसले का हल भी निकल सकता है। तो जिस तरीके से ताजिर बरादरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट में मदद कर सकती है, उसमें बहुत सारी तरीके हैं। उसमें जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि अभी भी ट्रांसपोर्ट में मेनली जो कराची में काम हो रहा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो मैनेजमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट के इदारों से जनरली बेहतर होती है, एफिशिएंट। लेकिन ये जो काम अभी हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रांसपोर्टेशन की मद में, इसको क्या हम आर्जी बुनियादों पे देखें या फिर हम देखें कि परमानेंट लेवल के ऊपर ये कुछ प्लानिंग्स हैं? नहीं, आर्जी कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोग्राम है। ऐसे नहीं है कि ये कोई सिर्फ आवाम की बेहतरी हो रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, वो भी इसमें से म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक लुक्रेटिव चीज है उनके लिए भी और एक आवाम के लिए भी बेहतर चीज है। और गवर्नमेंट के थ्रू जो है इस चीज को जरा मुनासिब रेट्स पर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए फराहम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से बातें की जाती हैं, तो इस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, इसको मजीद फाल बनाने के लिए क्या कुछ पॉलिसीज हैं जो अभी ज़ेर गौर हैं? जी, मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन लाइन BRT भी इन द प्रोसेस है, रेड लाइन भी है, ऑरेंज लाइन भी है, और पीपल्स बस सर्विस, ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होएगा। ठीक है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली शुरू में मुश्किलात हैं, और उन्हीं मुश्किलात को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये इकदाम उठा रहे हैं कि भाई हम जो है ताजिर बरादरी के साथ मिलके इन मामलों को हल करें। क्योंकि ताजिर बरादरी के पास फंड्स भी हैं इन्वेस्ट करने के और पार्टनरशिप्स में गवर्नमेंट के साथ आने के लिए। तो ये बेसिकली उस दिन भी बिलावल साहब ने अपने तकरीर में, जिस दिन ताजिर बरादरी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस दिन उनको भी ये बात पिच की कि देखें, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास सब कुछ है, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, आप हमारे पार्टनर्स बने। और ये पार्टनरशिप जो है सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रही है। ये पार्टनरशिप सिंध एंग्रो माइनिंग कोल माइनिंग कंपनी में भी है। ये जो बहुत ज्यादा 1200 to 1400 मेगावाट्स बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके लिए कोल भी माइन कर रहे हैं। तो वो एक मल्टीनेशनल का भी उसमें वो है। उसके अलावा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें ओवर रिवर के ब्रिजेस हैं, उसमें जो है हेल्थ केयर में है। तो ये हर जगह एक प्रूवन इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, जो पूरे पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ जा रहा है। सही। अच्छा, बुलंद साहब, ये बता दीजिए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि ईवी बसेस के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दीगर टैक्सी की मद में भी एक मंसूबा जल्द कराची के शहरियों को दस्तयाब होगा, तो कराची का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, क्या कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं इससे? लेकिन कराची का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत टाइम से एक मॉडर्नाइजेशन मांग रहा था जी, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अहम समझा है और बहुत अहम ये कराची जैसे बड़े शहर के लिए एक बहुत
मेट्रोपोलिस के लिए बहुत अहम है। इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप मॉडर्नाइजेशन बहुत देखेंगे और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एवोल्यूशन देखेंगे, जिसमें माजी में ये एक प्राइवेट लोग चलाते थे, जिनकी अपनी बसें होती थी या कुछ बसें होती थी जो चलती थी रूट पे। अब ऐसा मामला जो है वो भी अपनी जगह एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन क्योंकि बेहतर मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रांसपोर्ट का वो आपको अभी भी नजर आ रहा है पीपल्स बस सर्विस की सूरत में, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह जैसे जैसे कुछ टाइम गुजरेगा तो इसमें आपको और बेहतरी नजर आएगी। जाहिर सी बात है कुछ टाइम उसके लिए तकलीफदेह होएगा, जब जाहिर सी बात है BRTs बन रही होंगी तो सब कुछ खुदा हुआ होगा, और जहां आपको अभी भी कुछ कई जगहों पे तकलीफ होती है तो जाहिर सी बात है इनिशियली ये इश्यूज होंगे, पर इवेंचुअली ये मामले हल हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो लैंड्स पर कब्जा हुआ है उसको भी हटाने की बात की गई है, और वो इंक्रोचमेंट्स भी खत्म करने की बात की गई है, और बस टर्मिनल्स और बस स्टॉप्स की भी आज मीटिंग में बातचीत हुई, और उस पर भी एक दूसरे से सबने उस पर भी बात की, और इंशाल्लाह उसको भी हल करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। बुलंद खान जुनेद, जो तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आज शर्जील इनाम मेमन की सदारत में होने वाले इस इजलास में क्या कुछ तय पाया और कराची की आवाम के लिए ट्रांसपोर्टेशन की मद में क्या सहूलियात आ सकती हैं, इसके लिए खासी उम्मीदें बनाते हुए वो नजर आया, और ये बताते हुए नजर आए कि जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ मंसूबे अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं, कुछ इस वक्त मंजर आम पर नजर आ रहे हैं और कुछ मुस्तकबिल में नजर आएंगे, इसके असरात कराची की आवाम तक बराह रास्त पहुंचते हुए देखे जा सकेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एक अनोखे केस की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की। सिंध पुलिस की हम बात करेंगे कि कराची पुलिस से हटकर अब कराची से बाहर के और जो दीगर मज़ाफ़ात हैं, जो दीगर इलाके हैं, दीगर शहर हैं, वहाँ की पुलिस किस तरह से इंटरफेरेंस कर रही है और किस तरह से कराची के शहरियों को हरासा किया जा रहा है, इसकी एक एग्जाम्पल हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। सलीम अख्तर साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके साथ क्या वाक़या रोनुमा हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा इनका पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि जो अवाम के मुहाफिज समझे जाते हैं, बताए जाते हैं, गर्दाने जाते हैं, क्या वाकई वो अवाम के मुहाफिज हैं या फिर इस वक्त अवाम के लुटेरों के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। साथ साथ हम इसकी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रिजवान खानजादा, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले सलीम अख्तर साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और जानना चाहेंगे कि कहानी दरअसल है क्या। सलीम साहब, वाटर बोर्ड में आप मुलाजमत करते थे, वाटर बोर्ड से आप रिटायर्ड हैं, किस वक्त आपकी रिटायरमेंट हुई है और ये दरअसल सारा वाकया है क्या जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर या इस महकमे पर लोगों का एतमाद कम हो रहा है? दरअसल मैं 9 मार्च 2022 को रिटायर हुआ हूँ वाटर बोर्ड से, और अभी इन 3 सालों में मेरे ड्यूज क्लियर होना शुरू हुए हैं। 3 साल के बाद रिटायरमेंट की मद में जो फंड मिलता है मेरे को ठीक मेरे अकाउंट में पैसे भी आए हैं। और हुआ ये कुछ इस तरह से कि ये तकरीबन 24 तारीख का दिन था, उसकी रात में 3 बजे मैं घर में मौजूद था, मेरे छोटे बच्चे मौजूद थे, मेरी बेटी मौजूद थी, मेरी वाइफ मौजूद थी। अचानक कोई बाउंड्री वाल जो है वो कूद कर अंदर का दरवाज़ा दिन के औकात में नहीं रात के 3 बजे अच्छा। रात के 3 बजे अच्छा। बुरी तरह से दरवाज़ा खट रहा है। हम सब परेशान हो गए कि इस तरह से अंदर कैसे आ गए लोग और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो खैर बच्चों ने घबराहट में दरवाज़ा खोला तो 10-12 आदमी अंदर दाखिल हो गए। तो हम बहुत परेशान हुए। तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने डिटेन किया, उन्होंने पूछा घर में अफराद कौन कौन है, बच्चे किधर हैं, इस तरह के सवाल शुरू कर दिए, आपके बेटा किधर हैं। तो मैंने बताया तो ड्यूटी पे है एक बेटा, और एक बेटा जो है वो होता नहीं है, और वो बाकी छोटे बच्चे हैं वो उनके सामने थे, सारे के सारे घर वाले उठ गए थे। और इतने लोगों को देखकर सारे बच्चे खौफजदा हो गए बुरी तरह से। मैं भी खौफजदा हो गया, जाहिर है मैं भी कोई वैसा आदमी तो नहीं हूँ कि ना खौफजदा होता। और ये सादा लिबास है तकरीबन हाँ सारे ही सादा लिबास में थे। बाद में मेरे जब हुआ शोर तो उन्होंने कहा कि पुलिस, तो हमने गौर से देखने की कोशिश की मैंने, तो 1-2 उनकी वर्दियों, ये जो सर्दियों का मौसम था उस वक्त, तो जैकेट पर जो है पीछे पुलिस लिखा हुआ था। अच्छा। इससे पता चला कि ये पुलिस है। वो उन्होंने सारे अफराद तकरीबन घर में फैल गए, उन्होंने चीज़ों की तलाशी लेना शुरू की। उसमें से कुछ लोगों ने घर से सामान भी उठाया। उस वक्त मैं इतनी तवज्जो नहीं दे सका। मेरे से कहा कि आप नज़रें नीचे करके आराम से एक जगह बैठे रहें, और मेरे को धमकाते रहे। और मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगाया हुआ उन्होंने घर में, और उसके बाद वो निकलने लगे। और पहले मेरे को उन्होंने निकाला, बोला चलें आप। मैंने बोला मैं कहाँ चलूँ।
انہوں نے بولا نہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور وہ لے کر آئے میرے کو، تو باہر موبائل کھڑی ہوئی تھیں، ان میں موبائل میں میرے کو ڈالا، میں بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا، بغیر کچھ بتائے کہ کہاں لے جا رہے ہیں اور کس مد میں آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ جو میں نے بتلایا تھا کہ میرے گھر والوں کے متعلق تھوڑی سی انکوائری کی، اور اس کے بعد جو گھر کی تلاشی لے کر میرے کو گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ سامان بھی ساتھ لیا انہوں نے؟ سامان تو وہ تھا، میرا لیپ ٹاپ تو میرے کو صاف نظر آ رہا تھا، ایک میرا کیبل کٹر تھا، میں انجینئر آدمی ہوں جی، تو وہ کیبل کٹر بھی تھا، اور دوسرا سامان تھا، وہ سامان انہوں نے سارا رکھا ساتھ میں، اور میرے کو موبائل میں پیچھے لے جا کر کے موبائل میں فرش پر بٹھا دیا گیا، اور اس میں پہلے سے بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کو بٹھایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی نکلی ہے، موبائلیں وہاں سے فوراً نکلی امیڈیٹلی، اور وہ آگے بڑھی ہیں، کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی میں میرا گھر ہے، وہ گیٹ سے باہر ہوئی ہیں، اور میرے چہرے پر جو ہے وہ کیپ کپڑا ڈال دیا گیا اور آنکھیں ڈھک دی کیپ پہنا ہوا تھا، کیپ کو میری آنکھوں سے نیچے کر دیا گیا کہ باہر میں کچھ دیکھ نہ سکوں، اچھا، اور پھر نیچے بٹھا کر اوپر سے کپڑا وغیرہ ڈالا گیا۔ اب ہم بالکل بلائنڈ ہو گئے نا۔ اب اس کے بعد گاڑی کس سمت مڑی تھوڑا سا تو اندازہ ہوا کہ ادھر دائیں مڑی بائیں مڑی، لیکن جا کہاں رہی ہے یہ پتہ نہیں، کچھ نہیں اندازہ ہوا ہمیں۔ راستے میں مختلف جگہوں پہ رکتی رکاتی گاڑی، تقریباً 3 بجے کے قریب ہم گھر سے نکلے ہیں، 3 سوا 3 کے درمیان، اور جب ہمیں اتنا اندازہ ہوا کہ ہم حیدرآباد ٹول کراس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ گاڑی چلی ہوگی، اس کے بعد کہیں ہمیں جا کر گاڑی رکی ہے، گاڑی سے ہمیں اتارا گیا ہے اسی حالت میں، اور پھر ایک گھر میں لے گئے۔ اچھا، وہاں پر جو ہے ہمارے گھر کے اندر جانے کے بعد ایک کمرے میں میرے چہرے سے وہ کیپ ہٹایا گیا، اور پھر پیروں میں میرے بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں، اچھا، اور بولا یہاں پہ اب آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں آ چکے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ آ چکے ہیں؟ نہیں پتا تھا، بس یہ تھا کہ یہ پولیس والے ہیں، اچھا، اور وہ اس میں کچھ لوگ تھے۔ پھر میں اسی کنڈیشن میں سیٹرڈے کا دن میں نے گزارا وہاں پہ۔ رات میں جو ہے وہ میرے کو لاک اپ میں لے کر کے آئے لطیف آباد 8 نمبر تھانے میں۔ وہاں پہ لاک اپ میں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے، تو پھر ان سے میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا لطیف آباد نمبر 8 حیدرآباد تھانہ ہے یہ۔ پھر ہم وہاں پہ رہے۔ پھر حیدرآباد پولیس نے کراچی میں آ کر یہ کاروائی کی ہے اور آپ کو حیدرآباد واپس لے گئے؟ اچھا، ہاں، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ میری وائف نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہم حیدرآباد پولیس سے ہیں، ایک نے بولا ہم کیا نام ہے حیدرآباد ہائی وے پولیس سے ہیں، کسی نے کہا ہم CIA پولیس سے ہیں۔ بس اس طرح کی باتیں ہوئی، کوئی خاص اتھینٹک جواب نہیں تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر میرے کو یہ پتا چلا کہ میں یہ حیدرآباد میں لطیف آباد 8 نمبر تھانے میں موجود ہوں رات میں۔ اچھا، اور اس کے بعد تک آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کو کس مد میں اٹھا کے لایا گیا ہے؟ بس میرے کو پھر وہ وہاں پر SHO صاحب آئے ہیں صبح دوپہر کے وقت قریب، سنڈے کا دن تھا، انہوں نے میرے سے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی، اور گھر میں پوچھا کہ پیسوں وغیرہ کے متعلق پوچھا، اور پھر انہوں نے میرے کو موبائل دیا، میرا موبائل منگوایا انہوں نے کہ اس کا موبائل لے کر آؤ۔ اچھا، گھر سے جو میرا کیا نام ہے نقدی اور میرا موبائل اور ایک دوسرا موبائل تھا، وہ کچھ میری واچز تھیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھائی لے لی۔ اب وہاں جا کر پھر انہوں نے وہ میرا موبائل میرے کو دیا، بولا گھر پہ نمبر ملاؤ، تو پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کال کی۔ اب وہ سمجھ لیں کہ اس کنڈیشن میں 10 سے 12 سیکنڈ کی کال ہوئی ہوگی بمشکل۔ اب 10 سے 12 سیکنڈ میں نے اپنے بھائی سے بات شروع کی، میں نے کہا یار میں حیدرآباد لطیف آباد 8 نمبر تھانے میں ہوں، یہاں SHO صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرے سے کچھ بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا کچھ لین دین کے معاملات طے ہوئے، کچھ آپ سے ڈیمانڈ کی گئی تھی؟ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ بس وہ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے موبائل لائن ڈسکنیکٹ کی اور موبائل چھین لیا۔ اچھا، اور پھر میرے کو لاک اپ میں لا کے دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا آپ سے پھر کوئی تقاضا کیا گیا؟ نہیں، پھر اس کے بعد میرے کو اسی رات میں جو ہے دوبارہ اسی پٹی باندھی گئی، پورا وہ سب کچھ کیا گیا، اچھا، اور اسی کمرے میں لا کر میرے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ٹھیک، اب میرے کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، میرے کو یہاں کیوں لائے گئے ہیں۔ اس کو تھوڑا مختصر کر کے بتائیں کہ پھر کس طرح سے آپ کے اوپر منشیات کا الزام عائد کیا گیا، پھر آپ جیل پہنچے اور کیسے واپس آپ بتلاتا ہوں، بازیاب کرایا گیا؟ شارٹلی میں وہاں پہ رہا ہوں کچھ دن، پھر میرے کو وہاں سے انہوں نے تقریباً 29 یا 30 تاریخ کو میرے کو وہاں سے نکالا ہے، 29 تاریخ کی رات میں انہوں نے میرے کو وہ لے کر کے آئے ہیں ایک تھانے میں دوبارہ، لطیف آباد 8 نمبر تھانے میں، وہاں سے میرے کو ایک دوسرے تھانے لے جایا گیا، لطیف آباد 8 نمبر تھانے میں پٹی کھولی گئی، اس کے بعد اوپن میرے کو دوسرے تھانے میں لے گئے، وہاں میرے کو رات میں لاک اپ کر دیا گیا، لاک اپ سے رات کے کسی حصے میں میرے کو نکالا گیا، میرے ہاتھ پہ زنجیر لپیٹی گئی، میرے چہرے پہ دوبارہ کیپ لگایا گیا، اور میرے کو اندازہ ہے کہ کوئی چیز میرے ہاتھ پہ رکھی گئی، کوئی
کچھ پکڑایا گیا سامان، پکڑایا گیا سامان اور شاید میری تصویر بنائی گئی تھی، میرے کو یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد میرے کو پھر دھکا دیتے ہوئے لاک اپ میں لے جا کر کے بند کر دیا. صبح 10-11 بجے کے درمیان میرے کو لاک اپ سے نکالا اور بولا ہم کورٹ لے کے جا رہے ہیں آپ کو. وہ میرے کو کورٹ لے کر کے گئے. 6 سینئر سول جج جو تھیں ان کے سامنے میرے کو پیش کیا گیا. انہوں نے میرے کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا. اچھا. جیل پہنچ کر میرے کو ایسا لگا جیسے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. ان کی کسٹڈی سے نکلنے کے بعد ان سے نکل کر میرے کو جتنا انہوں نے مارا پیٹا تو نہیں میرے کو بالکل کچھ بھی، لیکن ذہنی ٹارچر میں اتنا زیادہ ہو چکا تھا، ذہنی طور پر ٹارچر ہو چکا تھا کہ پھر میں وہاں جیل میرے کو بڑی اچھی لگ رہی تھی. صحیح، ٹھیک ہے. رضوان خانزادہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ایشو، اور پھر جو سماجی تنظیم تھی جنہوں نے رابطہ کیا ان سے، جن کو پھر جیل سے رہا کروایا گیا، کیا تمام تر پروسیس ہوا، اور اب عدالت میں جو کیس فائل ہے تو اس کے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں کس پرسپیکٹ میں نظر آ رہی ہے سچویشن؟ ٹھیک ہے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم رضوان خانزادہ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جان سکیں گے کہ یہ جو اب کیس عدالت میں دائر کر دیا گیا. حیدرآباد میں آپ نے یہ کیس فائل کر دیا ہے؟ حیدرآباد وہاں میں جیل میں جب چلا گیا تو پھر 1-2 دن کے بعد میرے سے یہ NGO کے جو ہیں رضوان اختر ہیں، وکیل بھی ہیں اور NGO بھی ہے ان کی، یہ آئے میرے پاس ملاقات کے لیے. تو میں نے جا کر پریشان ہوا کہ گھر سے کوئی نہیں آیا. ایک وکیل صاحب آئے ہیں تو پتہ چلا گھر پہ تو کسی کو اطلاع ہی نہیں ہے، میں نے دی نہیں تو ان کو بھی نہیں پتہ چلا. پھر وہ آئے ہیں، انہوں نے میرے کو بولا کہ ہم آپ کی گھر پہ بھی اطلاع کریں گے، اور کیا نام ہے یہ آپ کی کل ہم بیل فائل اپلیکیشن جو فائل کر دیں گے تو آپ کی انشاءاللہ 2-3 دن میں ضمانت ہو جائے گی. ہم نے آپ کا کیس ٹیک اپ کر لیا ہے. رضوان اختر صاحب کی اس بات سے میرے کو کافی دلاسا ہوا کہ چلے کوئی تو میرے کیس کو پروسیڈ کر رہا ہے. انہوں نے میرا کیس لیا، آگے بڑھے، اور پھر 6 تاریخ کو وہ شام میں آئے، بولا کہ جی آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. جیل اہلکار آئے، انہوں نے بڑی مبارکباد دی کہ بھائی جی آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ کی آزادی ہو گئی ہے. آپ وہ میرے کو لے کر کے آئے. میں یہاں پہ وہاں حیدرآباد جیل کے جو اسٹاف تھا نا اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا. انہوں نے میرے کو کسی قسم کا نہ تو ٹارچر کیا نہ مارا، اور بلکہ میرے کو حوصلہ دیتے رہے کہ آپ کے ساتھ بے فکر رہیں، پاکستان کی عدالتوں میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اب آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ جو کیس آپ نے فائل کیا ہے ملیر کورٹ میں بھی آپ بیان کے لیے کل جا رہے ہیں، آج بھی آپ گئے وہاں تھے. پر NGO صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کو ابھی آپ کے گھر نہیں جانے دیں گے، گھر والوں کے حوالے نہیں کریں گے. آپ کا یہاں حیدرآباد میں 164 کا پہلے جج صاحب کے سامنے بیان ہوگا اچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ 13 تاریخ تھی، درمیان میں اسٹرائکس بھی آئیں. 13 تاریخ کو میرا وہاں پر بیان ہوا حیدرآباد میں ایڈیشنل جج کے سامنے، اور پھر وہ ساری جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے. بایو میٹرکس بھی میری ہوئیں. پھر اس کے بعد میرے کو جو ہے وہ بیان ہونے کے بعد 164 کا اس کی کاپی انہوں نے سرٹیفائڈ لے کر میرے کو دی. صحیح، یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس. ٹھیک. اور اب کل ملیر میں آپ کا ملیر کورٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ 164 کا ریکارڈ ہوگا. میں کراچی آیا، پھر یہاں پہ درخواست دی گئی. اس دوران میری وائف نے جو ہے 24 تاریخ کو 25 تاریخ کو یہ 24 تاریخ کو میرے کو لے کر گئے. 25 تاریخ کو میرے جو ہے یہ تھانے میں درخواست دے چکی تھی. میرے کو آ کر پتہ چلا کہ میرے کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور بتا نہیں رہے تھے کہ وہ کہاں گئے ہیں. یہ میری بڑی مشکلوں سے جو ہے یہ تھانے میں رپورٹ لی گئی میری وائف سے. پھر اس کی بنیاد پر یہ FIR درج کی گئی، وہ بھی صحیح نہیں درج کی گئی، پورے واقعات نہیں لکھے گئے، اور بس وہ ایک فارمل سی مطلب کوآپریشن کی جو ہے وہ ہمیں فقدان نظر آیا کہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا. اس تو ہم وہاں گئے ملیر کورٹ میں، میری وائف گئی تھی، انہوں نے وہ ایک کیس پٹیشن بھی داخل کی. پھر اس کے بعد میں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ کہ میرا بھی بیان ہو اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، بغیر کسی وجہ کے میرے کو کیوں لے کر کے گئے. اور وہاں پہ کراچی سے حیدرآباد لے گئے، اور اس قدر ٹھنڈ میں رات کے 3 کیا ریزن تھے، اس پہ کچھ بات چیت کریں گے. رضوان خانزادہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے اندر یا اس ڈپارٹمنٹ میں احتساب کا کوئی سسٹم نظر آتا ہے کہ آخر کس قانون کے تحت ایک کسی دوسرے شہر کی پولیس یہاں آ کر کارروائی کرتی ہے اور بغیر کوئی ریزنز بتائے، بغیر کوئی شواہد اور ثبوتوں کی عدم بنیاد پہ کسی شہری کو اس طرح ہراساں کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمین صاحبہ، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اس وقت سندھ میں. کراچی کا کوئی شہری محفوظ نہیں ہے. یہ 18 گریڈ کے سرکاری افسر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کراچی سے لے جا کر اس کو وہاں حیدرآباد میں رکھا گیا. میں نے پورا پروگرام سنا ہے آپ کا جی. اور رکھنے کے بعد 50 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا. جب اس کی وائف تھانے چلی گئی، شور شرابہ ہو گیا، تو پھر 2.25 کلو چرس میں انصاف کو بند کر دیا گیا. نہ جانے کتنے شہری اس کراچی سے یہ پولیس والے لے جاتے ہوں گے اور وہاں رکھتے ہوں گے، اور وہ خاموشی سے بیچارے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا کے آ جاتے ہوں گے. سرکاری افسر کے ساتھ یہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سندھ پولیس کیا کر رہی ہے. جس شخص کا یہ نام لے رہے ہیں، نیک محمد کھوسا، SHO حیدرآباد کا، بدنام زمانہ وہ SHO ہے. یہ تو میں آپ کے پروگرام سے اپیل کروں گا آئی جی سندھ صاحب سے کہ آئی جی سندھ صاحب آنکھیں کھولیں، آپ کی سرپرستی میں یہ ہو کیا رہا ہے. وزیر داخلہ صاحب ضیاء الانجار صاحب آنکھیں کھولیں کہ آپ کی سرپرستی میں ہو کیا رہا ہے. مصطفیٰ عامر کا کیس جب میڈیا اٹھاتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. سارم بچے کا کیس میڈیا اٹھاتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. وہ سائرہ بچی کا کیس میڈیا اٹھاتی ہے تو آپ کا آنکھ کھولتی ہیں. یہ شخص 1 مہینے سے متاثر ہے. اس کی بیوی تھانے کے چکر لگا رہی ہے، سچل تھانے کے. ان کی FIR نہیں کٹ رہی ہے. ان کو مجبور ہو کے کورٹ جانا پڑا تاکہ 22 سے لگا کر کورٹ سے، عدالت سے یہ انصاف لے سکیں. یہ آئی جی صاحب، یا تو آپ کی آنکھیں بند ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کی جیبیں کھلی ہوئی ہیں. یہ ایک پراپر کام ہو رہا ہے، پراپر. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کاروبار چل رہا ہے پولیس کی سرپرستی میں. آپ کے سامنے یہ پہلا کیس آیا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے وہاں پر ہوں گے، بندے ہوئے ہوں گے. لازمی نہیں ہے کہ یہ کراچی سے لے کے جاتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ سندھ کے کسی اور شہروں سے لے آتے ہوں. یہ کراچی والوں کے ساتھ تو ہوتا ہی رہا ہے. 1 منٹ رکیے گا یہاں پہ. یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سے کسی بھی محکمے میں نہ تمام لوگ اچھے ہو سکتے ہیں اور نہ تمام لوگ برے ہو سکتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جہاں بہت سے ایسے کیسز نظر آتے ہیں جس کی مثال ایک سلیم اختر صاحب ہے، وہاں پر بہت سے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ پولیس کے سامنے یہ تمام تر معاملات نہ لائے جاتے ہوں یا ان کے سامنے نہ آتے ہوں، جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. ایماندار لوگ موجود ہیں، ثناء اللہ عباسی جیسے، AD خواجہ جیسے افسران، DIG عامر فاروقی جیسے افسران، اور کئی ایسے ایماندار انسپیکٹر، SHOs، DSP، SSPوں کو میں خود بذات جانتا ہوں. میں ان کی ایمانداری کی گواہی دے سکتا ہوں. لیکن میں IG صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ سلیم اختر کیس کو ایک مثال بنائے. اس ظالم درندے SHO کو، جرائم پیشہ SHO کو خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے. اور ان کا جو کیس ہے وہ AVCC کا کیس بنتا ہے، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل. ان سے اٹھا کر ان کو رکھا گیا. رکھنے کے بعد پیسے مانگے گئے اور پیسے نہ دینے کی صورت میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. SSP حیدرآباد، DIG حیدرآباد کو آپ کے یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایکشن لینا چاہیے، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ایماندار پولیس افسران اس وقت سیٹ پر موجود ہیں. اور کیا ہم سمجھیں کہ اگر اس طرح ایکشن لیا جائے تو ہی عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو سکے گا، ورنہ ہر شہری بالکل ہوگا. عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا، عوام پولیس سے محبت بھی کرے گی اور پولیس کی خدمت بھی کرے گی. لیکن اگر سیاسی طور پر جتنی بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی گئی ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے لگایا گیا ہے، تو کراچی کے شہریوں کا جو صبر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر اغوا ہونے کے بعد لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور پولیس بعد میں جاگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شکر ہے انہوں نے آپ کو کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کیا، ورنہ وہاں سے آپ کی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ جی ڈاکو اٹھا کے لے گئے، پولیس مکر جاتی. نمبر 2، ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ SSP انویسٹیگیشن ملیر، اس کو فوری طور پہ اس IO کو معطل کر دینا چاہیے، جس نے ابھی تک ان کا 151 بھی نہیں لیا، 161 بھی نہیں لیا، کیمرے نہیں نکالے، ٹول پلازا کی ویڈیو نہیں نکالی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ASI، شاید ASI ہے،
وہ ASI ایک انسپیکٹر کے خلاف کیا تفتیش کرے گا؟ یہ کیس ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس طرح کے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے کیونکہ اپنے ہی محکمے کی کالی بھیڑوں کو چھپانے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز آئے روز سامنے آ رہے ہیں. اور اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا خود احتساب شروع کر دے اور اس طرح کے عناصر کو سامنے لے آئے اور قرار واقعی سزا دی جائے تو شاید اس طرح کے واقعات بھی کم ہو جائیں اور شہریوں کا اعتماد بھی پولیس پر بحال ہو سکے اور وہ ان کو واقعی اپنا محافظ سمجھ سکیں گے. دیکھیے پولیس ایکشن لیتی ہے. جی، مصطفیٰ عامر کیس میں آپ نے دیکھا، یہ آپ ہی کا ٹی وی چینل تھا، آپ ہی نے یہاں سے آواز اٹھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی، اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز نے آواز اٹھانا شروع کی، پولیس در پہ در نیچے ایکشن لیتی گئی، قاتل پکڑے گئے، گاڑی برآمد ہو گئی اور ساری چیزیں ہوتی رہیں. پولیس ایکشن جب لیتی ہے، جب پولیس کو معلوم چلتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں میری اس کراچی شہر کی عوام کی یہ خواہش ہے کہ بغیر میڈیا پہ آئے لوگوں کو انصاف ملے، تھانوں میں لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو عدالتیں نہ جانا پڑے. یہ پولیس ہمارے پروٹوکول کے لیے ہے، پولیس ہماری خدمت کے لیے ہے، پولیس ہماری سرپرستی کے لیے ہے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گئے. اسی لیے یہ عوام کا اعتماد پولیس سے اٹھ گیا ہے. اور IG صاحب جو ہیں غلام نبی میمن صاحب، ان کا کردار بہت اچھا ہے. یہ ایماندار افسروں میں ان کا کردار شامل ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا مجبوریاں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر سلیم اختر صاحب کا مکمل طور پہ بیان لیا جائے تو کراچی سے کئی لوگوں کی برآمدگی ہوگی. حیدرآباد نیک محمد کوسو کے بنگلے سے ایک SHO پرائیویٹ سیل چلا رہا ہے، پرائیویٹ بنگلہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو یہاں سے کراچی سے اٹھا کے حیدرآباد لے جاتا ہے. 4 ٹول پلازا کراس کرتے ہوئے کیمرے، CCTV فوٹیج، اور پھر اس کی بدماشی کہ جب میڈیا میں واقعہ آتا ہے تو 2.25 کلو چرس میں اس شریف آدمی 18 گریڈ کے واٹر بورڈ کے افسر کو بند کر دیتا ہے اور پولیس سوئی رہتی ہے. DIG حیدرآباد، SSP حیدرآباد اور IG سندھ صاحب ابھی تک سو رہے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سلیم صاحب کہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آپ کا اب تک باضابطہ طور پہ ریکارڈ کیا گیا، جس طرح سے FIR میں بھی پس و پیش سے کام لیا گیا تھا؟ یہ جب میری وائف گئی ہیں تھانے تو وہاں پر FIR نہیں ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے انہوں نے ایک میری وائف کی غیر موجودگی میں FIR بنائی. اچھا. اور ان سے میری وائف کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بولا کہ بس آپ یہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں اور سائن کر دیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس FIR کو آپ ذرا پڑھ دیں جو لکھی گئی، رائٹنگ جو سمجھ میں نہیں آتی. میری وائف کیسے پڑھ گئے اور اس سے سائن کرایا گیا ہوگا؟ میں تو تھا نہیں، میں تو حیدرآباد میں تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ چکر لگاتی رہے. میرا بیٹا، ظاہر ہے میرا بیٹا تھا اور میرا چھوٹا بھائی تھا، 2 آدمی اور میری وائف تیسری، جو چکر لگاتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں جب کراچی آیا ہوں، پھر میں نے 1-2 دن تھوڑا ریسٹ کر کے جب میں نکلا ہوں اور پھر ہم کورٹ گئے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے یہ لوگ آ کر ملنا شروع کیا ہے. لیکن ابھی تک کیا نام ہے انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی. ہمارا کسی کا کوئی بیان نہیں ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم اختر موجود تھے اسٹوڈیوز میں، جن کے ساتھ یہ تمام تر کارروائی ہوئی. واٹر بورڈ کے ریٹائرڈ 18 گریڈ کے ملازم ہیں جن کو گھر سے سادہ لباس اہلکار اٹھا کر لے گئے اور کچھ رقم بھی طلب کی تاوان کی مد میں، لیکن کیس کسی اور طریقے سے پھر بعد میں ڈیل کر لیا گیا اور پھر بازیاب کرا لیے گئے اور پھر رہا ہو گئے عدالت سے. اب رجوع کیا ہے انہوں نے دوبارہ، اپنے جو کچھ ان کے ساتھ معاملات ہوئے اس کے سلسلے میں انصاف طلب کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ جو سامان ان کے گھر سے اس ریڈ کے دوران یا چھاپہ مار کارروائی کے دوران اٹھایا گیا ہے وہ بھی بازیاب کرایا جائے اور ان تمام شہریوں کو یہ یقین دہانی کرائی جائے اس عمل میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے یا قرار واقعی سزا دے کے کہ وہ واقعی محفوظ ہیں. اور سندھ پولیس میں اگر کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس طرح کے واقعات میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ان کے گرد شکنجہ بھی کس دیا جاتا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد